अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दोनों टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास कहने को दो टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि आया बलूचिस्तान में पीपल पार्टी में शमूलियतों का जो सीज़न है वो ख़त्म हो गया है, एक नया सीज़न शुरू होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत माली बहरान का शिकार है और उसमें मरकज़ के साथ उनका एक झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा आखिर जाकर कहाँ रुकेगा। इस दो टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, सबसे पहले बजट पे बात करते हैं। मुमकिन तौर पर बलूचिस्तान का मजमूई जो बजट जो पेश किया जाएगा वो 16 जून को पेश करने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन ये बजट कहा जा रहा है खसारे का होगा। ज़ाहिर है कि खसारे का होगा। इसमें जो गैर तरक्याती बजट है वो कोई 350 के करीब होगा और तरक्याती बजट कोई तकरीबन 150 अरब का होगा, यानी कि 500 अरब का ये बजट मजमूई तौर पर होने का इम्कान है। लेकिन 150 अरब जो है प्रोजेक्ट्स पे होगा, तरक्याती बजट होगा, और 350 के करीब जो है वो नॉन डेवलपमेंट गैर तरक्याती में वही है। तमाम आपने पेंशन देना है, आपने तनख्वाहें देनी हैं, आपने और ज़ाहिर है कि वज़रा का, सरकारी मुलाजमीन का, ब्यूरोक्रेसी का, उनका जो है TADA बनते हैं, मामलात बनते हैं, वगैरह बनते हैं। उसमें 3.5 अरब का खर्चा है और पूरे आधे पाकिस्तान के लिए जो तरक्याती बजट है वो 150 अरब है। अच्छा, अभी इसमें आप ज़रा अंदाज़ा लगा लेना कि 150 में से अगर कमीशन वगैरह निकाला जाए तो 50 अरब चला गया। नॉर्मली जो हमने सुना है उसमें जो कमीशन लिया जाता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, अवामी नुमाइंदों की तरफ से, वो कोई 35% के करीब वो कमीशन की नज़र हो जाता है और बाकी 15% आप यूँ समझें कि वो ज़रा कि जो ठेकेदार काम करता है वो भी तो अपना बेनिफिट मुनाफा देख के उस पर काम करेगा ना। तो ऐसे आप कह सकते हैं कोई 80-90 अरब का जो है आपका टोटल तरक्याती बजट है। आधे बलूचिस्तान को आप 80-90 अरब पे कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, समझ गए आप। यही वजह है कि अगर आप देखें कि गुज़िश्ता कई सालों से बलूचिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट का कोई कंप्लीट नहीं हुआ। बजट में पैसे डाले जाते हैं लेकिन वो मंसूबा कंप्लीट नहीं हो पाता। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वफाकी PSDP का हिस्सा है, जिस तरह के बेला से तुरबत तक आवारान का जो सड़क है, शायद M8 में वो आ जाता है। वो तकरीबन कोई 2 साल हो गए। 2 बजट इमरान खान के गुजरे, 3 साल हो गए। एक शहबाज शरीफ का आ गया अभी 3 सालों में वो RCD रोड बजाय कंप्लीट होने के उस पर काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। शुरू दिनों में थोड़ा बहुत जो है वो ग्रेडिंग कर ली गई, लेकिन बहुत जल्द जो है वहाँ से मशीनरी मूव कर दी गई। आवारान से तुरबत वाली जो आवारान वाली सड़क है, बेला से तुरबत तक, डंडार तक, तो फिर तमाम प्रोजेक्ट्स का यही हाल होता है। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ एक रिवायत चली आ रही है, पता नहीं जाम यूसुफ साहब के दौर से शुरू हुआ है या नवाब असलम खान रैसानी के दौर से शुरू हुआ है। वो ये होता है कि जी देखें, अगर कोई प्रोजेक्ट 10 अरब का है तो उसका जो MPA है वो कोशिश करता है चलो 10 करोड़ इसमें जो है पहले PSDP में पूरा प्रोजेक्ट उसमें डाल देते हैं। वो कहते हैं चलो 10 अरब नहीं दे सकते तो 10 करोड़ रुपये उसमें डाल दें। अब PSDP में से जो है 10 अरब करोड़ रुपया ले लेते हैं, 10 अरब का प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। फिर 10 साल लगते हैं उसको कंप्लीट होने में। जो 10 करोड़ का काम हुआ होता है अगले साल तक वो भी नज़र नहीं आता। ज़रा के बीच में बारिशें होती हैं, काम जब ख़त्म नहीं होती है तो बहुत सी चीज़ें ज़ाया भी हो जाती हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका विजन ना होने की वजह से या अपने लोगों से उनका सिंसियरिटी ना होने की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट इस तरह भी जाके गुम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शुरू से स्टार्ट ही नहीं होते
وہ بیچ میں جو ہے کہیں پہ کوئی بارش وغیرہ آ گئی تو یہی شو کیا جاتا ہے جی بارشیں آ گئی، روڈ بہ گیا، فلانا بہ گیا، اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بنیادی طور پر یہ جو ہے ہمارے اپنے لوگوں کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ان لوگوں کی مجھے کہنے دیجیے بددیانتی کی وجہ سے بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ کوئٹہ آپ نے جو کہا جاتا تھا کہ جی کوئٹہ جو ہے بلوچستان کا فیس ہے، باہر سے کوئی آ جاتے ہیں ان کو نظر آنا چاہیے جی بلوچستان تھوڑا بہت ڈیولپ ہے، باقی دارالحکومتوں کے مقابلے میں تھوڑا بہت ڈیولپ ہے۔ شریاب روڈ آپ لیں، کوئی بھی آپ پروجیکٹ جو کئی 2-3 سالوں سے وہ شروع ہو چکے ہیں، اب تک ان کا مکمل ہونے کا نام و نشان اگلے 4-5 سالوں میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ جیسے میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس کے دور سے شروع ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے پیسہ لے کے بجٹ میں سے، پی ایس ڈی پی میں سے، بہت بڑے پروجیکٹ میں تھوڑے پیسے لے کے ان کو ضائع کروانے کا۔ یہ ایک دور تھا، ابھی مجھے یاد نہیں، شاید جب یوسف صاحب کے دور میں تھا، وہ مستنگ سے کوئٹہ تک ایک چھوٹا سا جو پورشن ہے وہ پکی کرنی تھی، آر سی ڈی، اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے شاید 6 یا 7 سال لگے تھے کمپلیٹ ہوتے ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ پروجیکٹس ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہائی ویز ہیں، آر سی ڈیز ہیں، جو آتے جاتے ہمیں نظر آتے ہیں، یا کوئٹہ کے دارالحکومت ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو دور دراز کے علاقے ہیں، آپ کہیں پہ چلے جائیں، کہیں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ، ایک تو پیسے کم ہونے کی وجہ سے اپنا ذرائع آمدن صوبے کا ہے نہیں، آج تک کسی نے کوشش نہیں کی کہ اپنا کوئی ذرائع آمدن بنایا جائے، حالانکہ فشریز ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کا، مائننگ اسی طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ہے، لائیو اسٹاک ہے، یہ 3 ایسے ڈپارٹمنٹ، 4 ڈپارٹمنٹ ہیں جو بلوچستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ آمدنی دے سکتے ہیں اگر ان پہ توجہ دی جائے اور اس پہ کام کیا جائے اور سنسیئرٹی سے کام، سنجیدگی سے کام کیا جائے، لیکن نظر انداز کیے جاتے ہیں ایسے محکمے، اور اس کی پھر وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ جو منافع بخش جو محکمے ہیں نا، یہ بلوچستان حکومت پہ خزانے پر بوجھ بنتے ہیں، ان کے ملازمین بوجھ بنتے ہیں، ان کا فیول بوجھ بنتا ہے، اور پھر جو مال مویشی جو بھی لوگ پالتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے ان کا، وہ بھی بوجھ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ دوسری، وفاق کی استحصال آپ اس کو کہیں، ناانصافی کہیں، وہ ہر دور حکومت میں ہوا ہے۔ ابھی زمرو خان اچکزی نے کل ایک بات کی، ایک صوبائی وزیر خزانہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سوئی گیس سے جو رائلٹی ہے، جو بلوچستان حکومت کو ملنی ہے، جو حصہ ملنا ہے، 50 ارب روپیہ جو ہے آپ کا مرکز وہ قرض دار ہے، لیکن ایک ٹائم پہ ہم نے سنا تھا کہ جی 600 ارب کا قرض دار ہے، ایک ٹائم پہ ہم نے سنا تھا ایسے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی انہوں نے دی ہوں، انسٹالمنٹ کر کے دی ہوں، ابھی 50 ارب جو ہے وہ قرض دار ہو مرکز، اگر دی ہے تو پیسے کہاں چلے گئے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آپ نے ریکارڈنگ کا ایک پروجیکٹ شروع کروا دیا ہے، آپ نے سیندک کا جو ہے پروجیکٹ سالوں سے وہ اسٹارٹ ہے، ان کے پیسے پھر کہاں سے، وہ کہاں جاتے ہیں، ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، کوئی حساب کتاب ہے؟ اور اگر ہے تو آج تک ہمیں تو ہمارے عوامی نمائندوں کو نہیں بتایا کہ جی سیندک کا کل آمدنی سالانہ اتنی ہے، اتنا مرکز کو ملتا ہے، اور اتنا چائنا لے کے چلا جاتا ہے، اور اتنی جو ہے بلوچستان کا ہے۔ کہا تو جاتا ہے جی 2% بلوچستان کا ہے، 48% مرکز کا ہے، 50% چائنا کا ہے، پرسنٹیج بتایا جاتا ہے، لیکن ایکچولی وہ جو آپ کا اماؤنٹ ہے وہ نہیں بتائی جاتی ہے جی۔ بلوچستان کا 2% کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، یا مرکز کا 48% کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اماؤنٹ ہمیں نہیں بتایا جاتا، آج تک نہیں بتایا گیا ہے۔ کل بھی جو انہوں نے ایک ورکشاپ کی تھی آنے والے بجٹ پہ، تو اس پہ بھی انہوں نے بتایا نہیں ہمیں کہ یار معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح سوئی گیس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، آج تک اتنا نہیں پتہ چلا کہ جی سوئی گیس کی کتنی مقدار میں گیس ہم نے باقی صوبوں کو دی ہے مرکز سمیت، اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، سوئی گیس کا ریٹ کیا ہے، اس ریٹ میں کتنا پرسنٹ ہمیں ملنا چاہیے رائلٹی کی مد میں، یہ ایسے نہیں بتایا جاتا ہے، بس رفلی ایک فگر بتایا جاتا ہے جی اتنا قرض دار ہے۔
اور مرکز نے اس کو دینا نہیں ہے۔ ابھی بلوچستان حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم شدید مالی بحران کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ 2 دن سے جو ہے ایک وزیر بھی قربانی کا بکرا بن گیا، ٹھیک ہے، اور جو NEC کے اجلاس میں اس کو نہیں جانا تھا وہ چلا گیا، جو بائیکاٹ ہوا تھا۔ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے مرکزی بجٹ کا سیشن ہے اس سے بھی ہم نے بائیکاٹ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے۔ یہ تو ایک ظاہر ہے کہ احتجاج ہے نا مرکز کے ساتھ۔ احتجاج کام پہ کارآمد ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو حیثیت دی جائے، سمجھایا جائے کہ جی آپ کو حیثیت مل رہی ہے۔ وہ ان حکومت یہ جو PDM والے ہیں ان کے سامنے احتجاج کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، ان کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جتنے ہیں بلوچستان کے جتنی بھی پارٹی ہیں جو مرکز میں ہیں ساتھ ادھر ہیں، وہ آپ یکجا ہو کر پھر ان کو تھوڑا سا آنکھیں دکھا دیں، پھر شاید تھوڑا بہت، اور نہیں کم سے کم یہ جو واجب الادا ہے مرکز کو وہ پیسے دے دیں۔ میر اسد بلوچ کہہ رہے تھے کہ 500 ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو فائنانس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو شروع کیا جا سکے۔ کیسے شروع ہو سکتے ہیں جب آپ کا ٹوٹل جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 150 ارب ہے، اس میں سے میں نے آپ کو کہا کٹ کوٹ کے جو ہے وہ 80-90 ارب تک آ جاتے ہیں، تو کیسے 500 پروجیکٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ابھی دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا ٹھیک ہے، وہ تو بڑا آسان کام ہے نا کسی کو الزام دینا کہ یار اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ نہیں دے رہا ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، پھر جو رونا رویا جا رہے ہیں وہ کیا مشترکہ طور پر ہم اکٹھے ہیں اس معاملے پہ؟ نہیں ہے، ہر ایک اپنا الو ذاتی طور پر سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ باپ والے مرکز میں ہوں، جمعیت والے ہوں، کوئی اور ہو، صوبے کے حوالے سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا BMP نے شروع میں صدر اختر میگل نے بذات خود کہا تھا، کوئی میڈیا میں بات کی تھی، اسمبلی میں بات کی تھی، کراچی سے کوئٹہ تک 2 رویہ روڈ کی، اس کا بڑا چرچہ ہوا تھا، شکریہ کے میسیجز بھی چلے، ٹویٹس بھی چلے، فیس بک پہ اسٹیٹس بھی چلے، بہت کچھ پوسٹیں ہوئیں۔ کیا PDM کی ابھی حکومت کو 9 مہینے 10 مہینے ہونے کو ہیں، وہ اس کے لیے PSDB میں کہیں پہ کچھ پیسے رکھے گئے یا اس کا کام اسٹارٹ کیا گیا؟ نہیں جی، حالانکہ مرکز کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں بائی روڈ بلوچستان کوئٹہ سے پنجاب تک میں نے سفر کیے، بہت سارے پروجیکٹ اب بھی جاری ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پنجاب کے پروجیکٹ شروع نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے نمائندے کرتے ہیں جیسے تیسے کرتے ہیں، اپنے وہ کام کروا دیتے ہیں اپنا، وہ اکٹھے ہوتے ہیں شاید اپنے صوبے کے حوالے سے، اور ویسے بھی وہ حکمران ہیں تو ان کا کام آسانی سے بن جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی دسترس نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ PDM اس وقت اپنے کمزور پوزیشن میں ہے، اس وقت آپ ان سے پروجیکٹ لے سکتے ہیں، اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے ہیں تو آئندہ پھر کوئی توقع نہ رکھے۔ تو یہ حال ہے آپ کے عوامی نمائندوں کا۔ پھر یار کیا ہے، عوامی نمائندے کون ہیں یار؟ پولیٹیکل انجینئر کر کے سب کو لایا گیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بجٹ جانتے ہیں، جن کا شاید کچھ ویژن ہو بلوچستان کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے۔ زیادہ تر یار مطلب بات نہیں کر سکتے، جا کے موقف پیش کرنا مرکز میں دوسروں کے سامنے اس سے حق لینا تو دور کی بات ہے۔ اس بلوچستان اسمبلی میں جو ہے 3 منٹ جو ہے سوچ کے ایک بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی ہے۔ ابھی ایسے لوگوں سے ابھی کیا، یہ پھر صوبے کا جو ہے یہ قسمت لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یار۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جب نواب اسلم خان ریسانی اور جام یوسف کے دور میں جمعیت علماء اسلام فائنانس PND منصوبہ بندی کے موقع میں مولانا واسع صاحب جمعیت والوں کے پاس تھے، جو بنیادی طور پر منصوبہ بندی کے خلاف ہیں یار، ان کو دیا ہے کہ وہ پھر منصوبہ بندی کریں گے بلوچستان کی۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا مولانا واسع نے اپنے دور میں، اتنے پروجیکٹ انہوں نے شروع کروا دیے، اور زیادہ جو ہے پیسے آپ نے جا کے جو ہے مدارس میں لگوا دیے، جن کا نہ ان فٹ یہاں ہے نہ ادھر ہے، کوئی مطلب آؤٹ فٹ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے نا ان کا، ان پروجیکٹس کا۔
جب وہ بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی کیا مدرسے کے طالب علم جو ہے وہ اس صوبے کے نہیں ہے، کہ مدرسے اس صوبے کے نہیں ہے، مان لیتے ہیں بھائی۔ پھر اس طرح ہر جو پرائیویٹ ادارے ہیں نا، خواہ وہ اسکول ہیں، وہ این جی اوز ہیں، سب کو دے دیں نا، بجٹ میں سے پیسے دے دیں ان کو، تو وہ بھی تو ہیں بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو ان کو بھی کہہ لیں یار بلڈنگ بنا دیں اپنی۔ ایک تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور منصوبہ بندی 10 سال تک منصوبہ بندی کے موقع میں مولانا واسع صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کو جا کے پوچھیں کہ منصوبہ بندی کیا کی ہے آج تک، بلوچستان کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ منصوبہ بندی یہی کی ہے کہ جی 10 ارب کا جو ہے پروجیکٹ ہے، 10 کروڑ روپے دے دیں، ہم کام اسٹارٹ کریں گے، پھر آن گوئنگ رہے گا، اور ساتھ میں جو ہے پاکٹ منی بھی ساتھ چلتا رہے گا۔ تو یہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، اور وہ روایت اب تک جاری ہے۔ بعد میں جو بھی آیا اس نے اسی روایت کو کنٹینیو کر دیا۔ یہ حال ہے جی ہمارے لوگوں کی، اور ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ پہلے ہم خود اپنے ساتھ انصاف کر لیں، پھر جا کے کسی ناانصافی کرنے والے کے سامنے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو جس طرح ہوا ہے، اسپیشلی 2013 اور 18 میں جس طرح ہوا ہے، یار مجھے مطلب ابھی بہت کچھ دل کرتا ہے کہنے کو، لیکن بہت سی باتیں سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہیں۔ تو صوبے کا اور عوام کا جو ہے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ بے روزگاری اس حد تک آئی ہے کہ مطلب اواران کی میں بات کرتا ہوں، چند پوسٹیں ہیں، ہزاروں لوگوں نے جمع کروا دی ہے۔ ابھی تربت کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پہ پتہ نہیں کوئی 400-500 پوسٹیں ہیں ایجوکیشن کے، 50,000 کے قریب لوگوں نے، یا 10,000 کے قریب لوگوں نے اس میں وہ کی ہے، اپلیکیشن جمع کروا دی ہے۔ سورس آف انکم نہیں ہے، لوگوں کو روزگار دینے کا کوئی سورس آپ کے پاس نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کمیشن اپنے عروج پر ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ہو رہا ہے، اور رونا پھر مرکز کا ہے۔ تم کیا کریں یار، اس میں مطلب بندہ بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتا ہے۔ بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے، اور دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم یہ جو ان پڑھ جاہل لوگ آ کے ہمارے سر پہ جو ہے مسلط ہوتے ہیں، جن کو نہ منصوبہ بندی کا کوئی پتہ ہے، نہ فائنانس کا کچھ پتہ ہے، نہ پی این ڈی کا کچھ پتہ ہے، نہ لائف سٹاک کا پتہ ہے، نہ زراعت کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ آ کے اس کے منسٹر بنتے ہیں، انگوٹھا چھاپ جاہل لوگ۔ پھر وہ جو ہے پالیسیاں بناتے ہیں، ہیلتھ کی پالیسی وہی بناتے ہیں، ایجوکیشن کی پالیسی یار بناتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے جو ایک دن کے لیے اسکول نہیں گیا ہے وہ ایجوکیشن منسٹر ہے، ایجوکیشن کی پالیسی بناتا ہے؟ یار دنیا میں کوئی مثال بندہ دے نا کہ یار دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جی، ہمارے پاس ہر قانونی چیز ہمارے پاس ہوتا ہے۔ بلوچستان میں کچھ بھی پاسبل ہے جی، کچھ بھی پاسبل ہے، اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، حقیقت بھی سامنے ہوتی ہے، بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ پھر ظاہر مجبوری ہے یار، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، بس کام چلا لیتے ہیں۔ پھر حالت یہی ہونا ہے جو ابھی ہے، رونا بھی رونا ہے جی، پیسے نہیں ہیں، پروجیکٹ نہیں ہیں، اور اب تو حالت یہ آ گئی ہے یار کہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے سرکاری ملازم ہیں نا، ان ملازمین کو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں، یہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے۔ بندہ کیا کہے یار۔ بہرحال اچھا جی، دوسرے سیگمنٹ میں یار تھوڑا پولیٹیکل ٹچ دے دیتے ہیں جی۔ میں نے یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ جمعیت کے بعد پیپل پارٹی میں جو شمولیتوں کا سیزن ہے، جمعیت کا تو کلوز ہو گیا، ابھی پیپل پارٹی میں شمولیتوں کا جو سیزن ہے وہ ختم ہوگا، میں نے بتا دیا تھا آپ کو۔ ابھی تھوڑا تھوڑا اس پہ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں، جو استحکام پاکستان جو پارٹی بنی ہے، بہت سے لوگوں کا بلوچستان میں ابھی جو ہے کان اور آنکھیں جو ہے اسی طرف لگ گئی ہے کہ ابھی استحکام پاکستان ابھی کون سی پارٹی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگ یہ رہا ہے کچھ، میں اطلاع نہیں دے رہا ہوں آپ کو، انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس، میں اپنی اینالائز کر سکتا ہوں اس پہ کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے، آج دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ پیپل پارٹی میں جو شمولیتوں کا جو سیزن تھا وہ رک جائے گا، اب میرے خیال میں رک گیا ہے۔ بہت سے دوست مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، کچھ میری انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ میرا اپنا اینالائز ہوتا ہے، تو بہت سے دوست اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جو میں بول رہا ہوں اس طرح نہ ہو، لیکن میری اینالائز انفارمیشن فی الحال میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اینالائز میری یہ ہے کہ جو جام صاحب پیپل پارٹی میں شامل ہونے جا رہے تھے شاید وہ رک جائے، شاید ممکن ہے،
باقی بہت سارے بلوچستان سے لوگ جو پیپل پارٹی کے لیے شامل ہونے کے لیے بےتاب تھے، شاید ان کو بریک لگ گئی، اسپیڈ بریکر لگ گئی۔ یہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا وہ لنک جو میں نے کہا ہے کہ جی بریک لگے گی پیپل پارٹی کو، بہت پہلے 8-10 دن پہلے میں نے بتایا تھا۔ شاید استحکام پاکستان بریک لگا دے گی، اس کی وجہ سے بریک لگے گی، ابھی لگ تو چکا ہے تو مزید اس کو بریک لگنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو معاملہ تو پیپل پارٹی کے ساتھ طے پانے جا رہے تھے، شاید وہ رک گئے، شاید، میں انفارمیشن نہیں ہے اپنا، میں انالائز کر رہا ہوں، سمجھ جائیں آپ، وہ رک جائیں۔ ابھی دوسری طرف جو ہے وہ کاف لیگ بھی تھوڑا بہت بلوچستان میں اس پہ جب میں کرتا ہوں، بہت سے دوست کہتے ہیں ہر چیز میں آپ میں کرتے ہیں، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں بھائی کہ کاف لیگ ری ایکٹیو ہو گیا ہے بلوچستان میں، بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ رابطے ہو چکے ہیں کاف لیگ کے، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، ہفتہ 10 دن پہلے دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اس ٹائم میں نے کہا تھا پیپل پارٹی کو بریک لگے گی شمولیتوں پر، اور کاف لیگ کا جو ہے اس میں وہ شروع ہوگا سیزن، پھر کاف لیگ کا رک سکتا ہے، کاف لیگ کے بعد استحکام پاکستان ابھی آئی ہے۔ یہ دو پارٹیوں پہ یہ نہیں کہ شاید ایسی کوئی پلان چل رہا ہے، پالیسی چل رہی ہو، لیکن چونکہ ہمارے سیاستدان ہمیشہ جو ہے ادھر ادھر وہ دیکھتے ہیں نا، جو الیکٹیبلز آپ ان کو کہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا اس چکر میں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں آ جائیں، تو ان کی جو ہے وہ کان کڑے ہو گئے ہیں، آنکھیں جو ہے وہ کھل گئی کہ جب نیا ایک پارٹی بن گئی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی کی سپورٹ حاصل ہوگی، چلیں اس طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدانوں نے ابھی سے جو ہے اپنا وہ تیاری پکڑ لی ہے اڑنے کی، بالکل تیاری، بالکل تیار ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، بلکہ بلوچستان کے ہر ایک فرد کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ کون کون ہیں۔ آپ کے پارلیمنٹ میں اکثریت اس وقت ان کی اکثریت ہے، کچھ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کی اکثریت ہے جی، وہ پیپل پارٹی سے ابھی تھوڑا سا خود کو کنارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب نئے پارٹیوں میں شامل ہونے کی وہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کو شمولیتوں کو، میرے خیال میں ابھی 10-15 دن میں آپ کے سامنے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ لوگ کس پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جی وہ کچھ لوگوں نے کہا یار فلانا پارٹی کے چلے جاتے ہیں، باقی دیکھتے ہیں یار اوہ یار اس کو تو کوئی اشارہ ہو گیا ہے، یہ چلا گیا تو چلے یار جلدی جلدی کریں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ آخر تک انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار آخری چکا کس کا لگنا ہے، اس کے ساتھ ہو لینا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے بھی بلوچستان میں، سیاسی جو ہے پرندے جو اڑنے کو تھے وہ فی الحال جو ہے انہوں نے اپنا گھونسلوں میں پھر دوبارہ بیٹھنے کی جو فیصلہ کیا ہے بھی، بہت جلد کہاں انہوں نے اڑنا ہے وہ ابھی جیسے ہی وہ جو گرد و غبار ہے وہ ہٹ جائے گی، آہستہ آہستہ تھوڑا فضا صاف ہو گئی ہے، ادھر سے جو ہے اڑ جائیں گے دوسرے گھونسلے کی طرف۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گی، اللہ حافظ۔